वेलकम टू प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, कराची की अगर बात करें तो कराची एक मरतबा फिर से पानी पानी हो गया है। विफाक या सिंध दोनों हुकूमतों के नारे फिर बह गए हैं। क्या अजीब मुश्किल में है कराची के बासी, साल भर बूंद बूंद को तरसे, मगर बारिश जब आए सारा शहर डूब जाए। बिजली आवाम को मिले ना मिले, लेकिन बारिश के दिनों में बिजली आवाम के गले ज़रूर पड़ती है और जानी नुकसान का सबब बनती है। क्या विफाक और सिंध आपसी लड़ाई में जो भी नारे लगाते रहें, आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं। लड़ाई तो महज इस बात की है कि हुकूमत 5 साल पूरे ना करने पाए। इसी एक खेल के लिए कभी बिलावल और शहबाज जैसे पार्लिमानी लीडरान राब्ते करते हैं, जबकि मरियम और मौलाना जैसे गैर मुंतखब लीडरान अपने बयानात से माहौल को गरमाए रखते हैं। तो बात कैसे रुकेगी और कौन रुकवा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम असगर कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर रग़ाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नदीम असगर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी को हम रोते रहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी 14 साल से सिंध में हुकूमत में है। लेकिन जब हर साल बारिश होती है या बारिश वाला मौसम बनता है तो हम देखते हैं कि घरों में पानी है, सड़कों पर पानी है, बिजली बंद हो जाती है, सड़कों पर लोग करंट से मर जाते हैं। आपकी हुकूमत क्या कर रही है? पहली बात यह कि ये कराची का बहुत बड़ा मसला है, और मैं कराची से निकल कर अगर बात करूं तो आप पाकिस्तान के किसी शहर में भी चले जाएं, वहाँ सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, पानी का और करंट लगने का। देखें, इसका तो वापडा के साथ तल्लक है कि अगर वो लोहे के पोल्स लगाएंगे तो वहाँ अगर पानी होगा तो लामहला उसमें करंट आ सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो मसला आप हमेशा मीडिया के ऊपर मैं देखता हूँ तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम एक शहर को फोकस करते हैं, उस शहर में सिर्फ पीपल्स पार्टी को फिर फोकस किया जाता है। मैं वकालत नहीं करता, मसाइल के ऊपर लोगों के मसले जो हैं वो हल होने चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि 85-87 से उस शहर में MKM ने भी हुकूमत की है, उसी शहर में जमात इस्लामी ने भी मेयर लेकर आए, उसी शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत भी रही, उसके साथ साथ आप देखें वो काफ की हुकूमत भी रही मुशर्रफ दौर में। इन सबको मिलाकर देखना चाहिए। और फिर आज 10 के करीब 15 के करीब MNAs जो हैं वो सिंध के भी, उसमें PTI के भी हैं, इसमें इसी तरह उनके MPs भी हैं। अगर 1200 अरब का ऐलान जाकर वज़ीर आज़म साहब कराची में करते हैं तो लेकिन ये देखना है कि क्या वो 1200 अरब को लगाने में कामयाब हुए हैं, क्या उनके MNAs और जो MPs बैठे हैं जो वफाक से फंड लेकर आए हैं, अगर वो फंड जो अपना सीवरेज को दे देते हैं तो मैं समझता हूँ कि मसाइल में कमी हो सकती है। जितनी देर तक मेरी जाती राय है, मैं क्योंकि खुद भी अगर इतने तवील अरसे से आपकी हुकूमत है तो जिम्मेदारी तो आप लोगों पर भी आयद होती है ना, कहीं ना कहीं इस तमाम सूरत हाल की सड़कें बनी हुई नहीं है। मैं उससे कभी भी इनकारी नहीं रहा, लेकिन मैं खुद क्योंकि मेयर भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि सीवरेज का जो मसाइल हैं, अगर आप गुजरात में आ जाएं, खारियाँ, लाला मुसा में भी आ जाएं, तो आप देखेंगे कि जब भी बारिश होती है आप अपना कैमरा लेकर आए, वहाँ पर भी इसी तरह लगता है कि जैसे सारे का सारा शहर डूबा हुआ है। आज मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सीवरेज जो है वो हमारे मुल्क में क्यों नहीं कामयाब, इस पर भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि उसमें हम लोगों का सबसे बड़ा कसूर है। हम अपना जहाँ पर भी सीवरेज सिस्टम है वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग शॉपर डाल देते हैं, रजाइयाँ डाल देते हैं, बंद हो जाता है, चौक हो जाता है। देखिए नदीम साहब, हर शहर का अपना एक सिस्टम होता है प्रॉपर्ली, लेकिन अगर कराची शहर की बात करें तो कराची में सिस्टम बज़ाहिर तो हमें नजर नहीं आता। नालों के मसाइल इतने ज्यादा हैं, नालों की सफाई होनी होती है। हर साल जब बरसात का मौसम आने वाला होता है तब बातें ये हो रही होती हैं कि नालों की सफाई की जाएगी। कभी वो विफाक पर डाल देते हैं, विफाक कहता है कि सिंध हुकूमत नाले साफ करेगा, सिंध हुकूमत कहती है विफाक नाले साफ करेगा। एक दूसरे पर बातें डालने से तो मसला हल नहीं होगा ना। देखिए, ये नालों की सफाई जो है वो जब भी मानसून आता है पूरे पाकिस्तान में हर सूबाई गवर्नमेंट जो है वो जो मुतलका महकमे हैं, जो अगर लोकल बॉडीज़ के महकमे हैं तो उनको कहा जाता है कि आप नालों की सफाई करा लें।
تو یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صرف کہیں کہ کراچی میں صفائی ہوتی ہے نالوں کی اور وفاق اور صوبہ اس میں ہے، یہ پورے پاکستان میں جو ہے جب بھی مونسون سٹارٹ ہوتا ہے اس میں صفائی کا کہا جاتا ہے، اور ہر جو ہے ڈپارٹمنٹ لوکل باڈیز کا، اگر ضلع ہے، تحصیل ہے یا میونسپیلٹی ہے، وہ سارے اپنے نالوں کی صفائی جو ہے وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح نہروں کے جو بند ہیں وہ مونسون میں باندھے جاتے ہیں، اسی طرح نالوں کی صفائی جو ہے وہ بھی پورے پاکستان میں کی جاتی ہے جی۔ تو پھر کراچی میں کیوں نہیں ہوتی؟ کراچی میں کیوں مسئلے حل نہیں ہوتے؟ دیکھیں 2.5 کروڑ 3 کروڑ کا شہر ہے، شاپر ایک شخص، ایک گھر کا ایک شخص فرد ہی شاپر باہر پھینک دے اور وہ اس کے اندر چلا جائے تو وہ تو چوک ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ اور صرف کراچی میں نہیں، آپ دیکھیں لاہور میں بھی یہی ہے۔ آپ لاہور کو جب دیکھتے ہیں نا بیریا ٹاؤن کی صورت میں، ڈی ایچ اے کی صورت میں، اگر آپ اندرون شہر کو دیکھیں تو وہاں کی گلیاں اور نالیاں اسی طرح پانی بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شہروں میں آپ چلے جائیں، فیصل آباد میں چلے جائیں، پنڈی میں بھی آپ دیکھ لیں، اور آپ دیکھ لیں جو اسلام آباد شہر جو ہے جو پلانٹ شہر ہے، اگر اس کے E11 سیکٹر میں پانی آتا ہے اور گاڑیاں اور جان کی ہلاکت ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ 2.5 کروڑ کے شہر کو ایک طرف دیکھ لیں، اور جو لاکھوں کی تعداد میں جو 20 لاکھ کی آبادی کا شہر اور اس کا جو اندرون شہر بنے اسلام آباد، وہ تو سیکٹر چند 1 لاکھ لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، وہاں پر بھی پانی جب آتا ہے۔ اور ہمیں ایک ذہن میں رکھنا چاہیے، جو قدرتی آفات ہیں نا ان کا مقابلہ کیا جا سکتا، ان میں کمی کی جا سکتی تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیم دینے کے بجائے ہم کو میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، میں ایز اے میئر میں خود بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہم سب کو بیٹھ کر اس کے اوپر بیٹھ کر سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، تب اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں گے تو شاید ہم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ پاکستان، یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے ہو یا پھر موجودہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہو۔ بہرحال آفتاب صاحب، مرتضی وہاب نے آج میڈیا سے غالباً گفتگو کی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ جو ہے وہ سیاست چمکانے کے لیے معاملے کو ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں، معاملہ اتنا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کی حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں یہ طے ہوا تھا کہ سندھ حکومت کے بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے، وفاقی حکومت کے بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے، آپ نے پیسہ لگانا تھا، نالوں کی صفائی کرنی تھی، سڑکیں بنانی تھی، نکاسی آپ کا سسٹم بہتر کرنا تھا، لوگوں کو پانی پینے کا جو پانی ہے اس کی فراہمی بہتر بنانی تھی۔ وہ کدھر گئے وہ وعدے، کدھر گئے وہ منصوبے، اور کدھر گیا وہ پیسہ جو لگنا تھا؟ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، میں نے بڑی تفصیل سے بات سنی، اور کارا کو میرا سلام۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، ہمیں تو ابھی 3 سال ہوئے آئے ہوئے، اور یہ جیسے آپ نے خود بات کی کہ بڑی لمبی عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اس نے اپنی جب ذمہ داری پوری طرح سے نہیں نبھائی تو یہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں کراچی شہر کا مسئلہ یہ ہے، پہلے کراچی شہر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کراچی شہر وہ ایک امپورٹنٹ شہر ہے جس کو آپ کسی دوسرے شہر سے کمپیئر نہیں کر سکتے، جو 70% ریونیو دیتا ہے وفاق کو، 95% ریونیو دیتا ہے صوبہ سندھ کو، اور جب اس کا یہ حال ہو کہ جہاں پر کشتیاں چلنا شروع ہو جائیں، جہاں پر سٹیمر چلنا شروع ہو جائیں، جہاں پر آپ کو آرمی بلانی پڑ جائے بارش کی حال کے اندر، تو پھر آپ اس شہر کا حال دیکھیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جب آبادی کا اضافہ ہوا اور اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، یہاں کا ماسٹر پلان بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم ان سے کہتے ہیں جی ماسٹر پلان دو، تو یہ میرے حلقے کا ماسٹر پلان بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہاں پہ مشروم آبادی ہوئی، اور جب آبادی ہوئی کیونکہ وہ کسی پروگرام کے تحت تو ہوئی نہیں تھی، جس کا جہاں زور لگا اس نے وہاں پر آبادی کر لی، جہاں پر قبضہ کرنا چاہا قبضہ کر لیا، جہاں چائنا کٹنگ کرنی چاہیے چائنا کٹنگ کر لی، لیکن نیچے کا سسٹم جو ہے اس کو بہتر نہ کر سکے۔ اچھا، جہاں پر ایک گھر کے اندر جہاں ایک فیملی رہتی تھی وہاں ملٹی سٹوری بلڈنگز بنا دی گئیں، اور وہاں پر 50 فیملیز کو شفٹ کر دیا گیا، لیکن نیچے کا نظام جو ہے وہ تو 1 یا 2 فیملی کے حساب سے بنا ہوا تھا، تو وہ نظام پورا کلپس کر گیا ہے کراچی کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمیں فنڈز ملے بڑی لڑائی جھگڑے کے بعد، یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم نے خان صاحب سے کہا، پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ جی لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا کہ ہمیں کیا مطلب کہ جی 18ویں ترمیم ہے، ہمیں کیا مطلب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہمیں کیا مطلب کہ جی سٹی گورنمنٹ MQM کے پاس ہے، ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ کو ہم نے ایوانوں میں بھیجا ہے، تو آپ ہماری آواز ہے۔ ہم نے خان صاحب سے لڑ جگڑ کے ہم نے فنڈ لیے، وہ فنڈ ہم جب لے کے اپنے حلقے میں آئے تو اپنے لوگوں سے پوچھا کہ جی ہمارے پاس یہ 15 کروڑ کا فنڈ آیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے،
آپ یقین کریں کہ لوگوں نے کہا, میں نے کہا یار میری خواہش ہے کہ اسکول تھوڑا صحیح کر دوں. نہیں آفتاب صاحب یہ کام مت کیجیے گا. پھر کیا کریں بھائی, ہمارا سیوریج کا نظام. اچھا آپ یقین کریں میں ابھی تک 40-45 کروڑ روپے خرچ کر چکا ہوں 3 سالوں میں, لیکن میں سیوریج کے نظام پہ پوری طرح قابو نہیں پا سکا, اس لیے کہ وہ ہے ہی نہیں, نظام ہی نہیں تھا, 30 سالوں سے نظام نہیں تھا. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ صورتحال تھوڑی تھوڑی بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور ابھی بھی چلیں وہ تو ٹھیک ہے آفتاب صاحب, لیکن اس کمیٹی کے بارے میں بتا دینا جو کمیٹی بنی تھی. کمیٹی کا تو سن لیں, کمیٹی بھی سن لیں نا, میں پوری بات تو سن لیں. جتنا میں نے اطمینان سے آپ کی اور کارا صاحب کی گفتگو سنی ہے تو آپ کو مجھے بھی اتنا حق دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم نے یہ شروع کیا تو پھر خان صاحب آئے. جو منظر میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا اس کے بعد دوبارہ وہ منظر میں نے دیکھا نہیں, کہ گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر گورنر ہاؤس میں گورنر صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہوتے ہیں, سعید غنی صاحب بھی ہوتے ہیں, جو ان کے دوسرے منسٹر بھی ہوتے ہیں, ہمارے اسد عمر صاحب بھی ہوتے ہیں, ہمارے منسٹر بھی ہوتے ہیں. اور ایک سائڈ پر مراد علی شاہ صاحب ہیں, ایک سائڈ پہ گورنر صاحب ہیں, بیچ میں پرائم منسٹر صاحب ہیں. وہاں پر جب اعلان ہوتا ہے 1400-1100 ارب کا, تو اس کے وہاں پر وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن اس کے 2 گھنٹے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں کیا کہا جاتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کی طرف سے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ تو فنڈ ہمارا ہے, یہ تو ہم نے ہمارے وہ ہے. یہ بات تو غور سے وفاق نے غلط کی. وفاق تو صرف 300 ارب کی بات کر رہا ہے, باقی تو فنڈ ہی ہمارا ہے, یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پروجیکٹس تھے, آپ کا فنڈ تھا, تو کہاں لگا, وہ کہاں, کیوں آپ جب آپ کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں وہاں پہ, تو اس میں پالیٹکس کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ کہتے کہ جی بالکل صحیح بات ہے, یہ فنڈز آئے آپ مل کے لگاتے ہیں, اس کو کرتے ہیں, لیکن کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوائنٹ اسکورنگ ابھی بھی ہمارا وفاق فنڈز لگا رہا ہے. لیکن سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ وفاق ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزیر اعظم کراچی آتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں ہم سے. کہ ہمارے یہاں کی سیاست یہ ہے کہ ہم یہ جو ہے نا ٹینکر کے اوپر پانی پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا دیتے ہیں. کراچی کے اندر پانی کی شارٹیج کر دی کیونکہ کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے. اب وہاں پر بٹھا دیا ہے, سیاسی آدمی بٹھا دیا ہے, وہ پانی جو ہے کراچی میں شارٹیج کر کے ٹینکروں کے ذریعے جو ہے جو کنٹونمنٹ ایریا میں ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو اوپر جھنڈے لگا کر پیپلز پارٹی کے پانی دے رہے. جو آدمی پانی کی سیاست کرتا ہو وہ ملک کے بارے میں کیا سوچ سکتا ہے. دیکھیں یہ اس کے لیے ہمیں جب تک ہم پاکستانی نہیں بنیں گے, جب تک ہم کراچی شہر کے شہری نہیں بنیں گے, ہم اپنے مسائل کو, ہمیں سیاست کرنی چاہیے مینیفیسٹو کے اوپر, ہمیں سیاست کرنی چاہیے اپنے نظریے کے اوپر. ہم لوگوں کے مسائل پہ سیاست کرتے ہیں, ہم پہلے لوگوں کے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر جھنڈا لگا کے کہتے ہیں جی ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. 30 سال سے حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن میرے دوست کارا کو برا تو لگے گا, لیکن ایکسیپٹ تو کریں کہ 30 سال کی ذمہ داری کو آپ نے 3 سال پہ. چلیں آفتاب صاحب, بھلے جھنڈا لگا کر ٹینکر میں پانی پہنچائیں, لیکن پہنچائیں تو صحیح. مسئلہ تو پہنچانے کا ہے نا, کہ پہنچائیں تو صحیح. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, جو نارمل دنوں میں پائپ کے ذریعے لائنوں کے ذریعے پانی آتا تھا, وہ الیکشن کے دنوں میں بند کر کے ٹینکروں کے ذریعے آنا شروع ہو گیا. اور ٹینکر مافیا آپ کو پتا ہے کتنا بڑا کراچی کے اندر, اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے, اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کرتی ہے. جو پانی اگر آپ ٹینکر کے ذریعے دے سکتے ہیں, کیا وہ پانی آپ لائنوں کے ذریعے نہیں دے سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ جی ہم نے جو یہ 2 نمبر کام کرنے ہیں تو پھر, لیکن اسی لیے کراچی شہر نے کبھی پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو بہت دفعہ موقع ملا لیکن پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی. اور دوسرے شہر جب دوسرے لوگوں کو موقع ملا تھا تو انہوں نے بھی کراچی کی جو صورتحال تھی اس پہ توجہ دینے کے بجائے وہ اپنے مسائل میں گر گئے. اب ہم آئے الحمدللہ, شکر الحمدللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں یہ کوئی وہ نہیں ہے, آپ چاہیں تو کبھی کراچی آ جائیں, میرے حلقے میں چلیں, میں آپ کو لے جاؤں گا. کہ لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب بھائی اگر یہ کام ہمارے پچھلے 15 سال سے ہو رہے ہوتے تو آج ہمارے حلقے کے اندر مسائل ہی ڈفرینٹ ہوتے. ہم اپنی طرف تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہوتے, ہم اپنے صحت کی طرف لیکن کیونکہ 15 سالوں میں بالکل توجہ نہیں دی گئی, تو اب جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, سمجھے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سندھ حکومت اس میں رکاوٹیں ڈالتی ہے, ایسے ہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نذیر لغاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. نذیر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر, کراچی کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے کس کے کاموں میں؟ سندھ حکومت مسئلہ ہے, وفاق مسئلہ ہے, مسئلہ آخر ہے کیا کراچی کا؟ میرے خیال میں سارے مسائل ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈال کر یہ گلو خلاصی کرنا چاہتے ہیں, اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں, لیکن کوئی بھی اس مسئلے کو سیریس لینے کو تیار نہیں ہے.
کراچی کے جو میجر مسائل ہیں وہ دنیا میں کسی اور شہر کے اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے جہاں پر پانی موجود ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی شخص پانی نہ ملنے سے فوت ہوا ہو، لیکن پانی کی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم نہیں ہے. یہ کہا جائے گا کہ جناب یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن بہرحال یہ شہری اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور انہیں پورا کرنا ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہاں پر ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے. تو ماس ٹرانزٹ سسٹم ایک وفاق کی بھی ذمہ داری ہے، صوبے کی بھی ذمہ داری ہے، اور شہری اگر کوئی حکومت ہے، اگر کارپوریشن ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہے. لینڈ ہولڈنگ کا مسئلہ ہے. لینڈ ہولڈنگ میں اس شہر میں 9-10 ایجنسیاں زمین کو ہولڈ کرتی ہیں. یہاں پر کسی ایک ایجنسی کے پاس لینڈ ہولڈنگ نہیں ہے. کے ایم سی کے پاس ہے، کے ڈی اے کے پاس ہے، ایل ڈی اے کے پاس ہے، ایم ڈی اے کے پاس ہے، ایل ڈی اے کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈز کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر اداروں کے پاس ہے. ایک سے زیادہ اداروں کے پاس ہے. کچی آبادی اس کے پاس ہے، کوٹ آباد کے پاس ہے. کتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، لیکن لینڈ کنٹرول کسی کے ایک کے پاس نہیں ہے. اور پھر جب ہم سروسز کے بارے میں بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یار ہماری زمین تھوڑی ہے، یہ تو کے ڈی اے کی ہے. کے ڈی اے والے کہیں گے یہ تو ایل ڈی اے کی ہے. ایل ڈی اے والے کہیں گے یہ تو ایم ڈی اے کی ہے. ایم ڈی اے والے کہیں گے نہیں یہ کارپوریشن کی ہے، کے ایم سی کی ہے. تو کراچی کے مسائل ہماگیر ہیں، ہمہ جہت ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی سے بات لینے کو تیار اونرشپ نہیں ہے نا، کوئی اون نہیں کر رہا مسائل کو، نہ مسائل کو نہ شہر کو. یہ ان کو چارہ نہیں ڈالنا ہے، دودھ نکالنا ہے گائے سے، اور دودھ بھی پورا بھر کر نکالنا ہے، پورے ملک میں سب سے زیادہ نکالنا ہے. لیکن کنٹریبیوٹ یار ایک وفاق کا منصوبہ تھا، چھوٹا سا منصوبہ. یعنی جب اس گرین بس کا منصوبہ شروع ہوا تھا تو اس دوران میں کتنے کام ہو گئے. راولپنڈی اسلام آباد کا میٹرو بن گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیصل آباد کا میٹرو بن گیا، اس کے علاوہ ملتان کا میٹرو بن گیا، اور یہ جو اورنگ ٹرین ہے وہ منصوبہ بن گیا، اور بی آر ٹی جیسا منصوبہ بھی بن گیا. چلیں بھائی، اس میں 1000 خرابیاں ہوں گی، اور 1 ارب 80 کروڑ کا ایک سال کا نقصان بھی کر رہا ہے. بی آر ٹی بن گیا، لیکن کراچی میں گرین بس کے مسئلے اس کو حل نہیں کیا گیا. اور سپریم کورٹ ہر بار جب بھی یہاں پر کوئی سماعت ہوتی ہے، یہاں کراچی رجسٹری میں سپریم کورٹ ہر بار یاد کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتی ہے کہ جناب فلاں تاریخ کو کراچی سرکولر ریلوے چل جانا چاہیے. ایک دفعہ تو ریلوے منسٹری نے چلا بھی دیا، حالانکہ روٹ خالی نہیں ہوا ہے. یعنی وزیر مینشن سے لے کر اور ادھر ڈرگ روڈ تک، اس روڈ پر جو انکروچمنٹ ہے، اور ملیر کینٹ کے اوپر سے لے کر وہاں تک جتنا بھی اس کے اوپر انکروچمنٹ ہے وہ جوں کی تو برقرار ہے. لیکن کوئی ادارہ اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. ریلوے اپنی زمین خالی کرانے کو تیار نہیں ہے، انکروچمنٹس ہٹانے کو کوئی تیار نہیں ہے. لیکن ابھی تو وزیر اعظم عمران خان سرکولر ریلوے کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں نا لغائی صاحب. وہ وہی سرکولر ریلوے ہوئی بھائی، جو سرکولر ریلوے تھی اس کا کہیں نہ سین ہے، نہ رے ہے، نہ وہ جو ہے کاف ہے، نہ لام ہے، نہ رے ہے. کوئی چیز نہیں ہے سرکولر ریلوے کی، کوئی چیز نہیں ہے نا. ہم تو رہتے ہیں یہاں پر، اس شہر میں ہیں، 1 انچ کا بھی کام نہیں کیا گیا ہے. اور وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، گنوا دیتا ہوں. وزیر مینشن ہے، وزیر مینشن کے بعد آپ آگے ہیں تو سائٹ کا ہے، سائٹ کے بعد آگے ہیں اورنگی کا ہے، اورنگی کے بعد آگے ہیں تو آپ کو نارتھ ناظم آباد کا ملے گا، پھر آپ کو جو ہے لیاقت آباد کا ملے گا، پھر آپ کو جو ہے گیلانی اسٹیشن ملے گا، پھر آپ کو یونیورسٹی اسٹیشن ملے گا، پھر آپ کو کئی اور اسٹیشن ملیں گے. تو آپ جا کر مل جائیں گے. نیشنل جو آپ کا وہ سسٹم ہے ریلوے کا، کہیں ایک بھی اسٹیشن ریوائیو نہیں ہوا ہے. کوئی ایک اسٹیشن بھی، کوئی ایک جگہ پر بھی پٹڑی نہیں بچھائی گئی. وہاں پر پٹڑیاں نہیں ہیں بھائی، کہاں وزیر اعظم افتتاح کریں گے؟ دھول جھونکیں گے. یعنی ملک کی عدالت عظمیٰ کی، یعنی وہ بھی کہ اس وقت جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، انہیں پتہ ہے ہر چیز کا. وہ 1 انچ کے بارے میں واقف ہے. ان کی آنکھوں میں دھول جو گئی آئی جناب دیکھیں ہم افتتاح کر رہے ہیں کراچی سرکولر ریلوے کا. کہاں، کس جگہ، خلا میں، ہوا میں، آسمان پر، ستاروں پر، کسی سیارے پر، کسی سورج پر، کسی چاند پر، کس جگہ افتتاح کر رہے ہیں؟
چلیں آفتاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، لغاری صاحب آفتاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ آفتاب صاحب، لغاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکولر ریلوے کا افتتاح کرنے تو آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، لیکن کام تو ہوا ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ لغاری صاحب تو میں تم کو استاد محترم کہتا ہوں، لیکن استاد محترم نے مطلب بہت اچھی طریقے سے دلائل دے کر یہ بات کو بتایا، لیکن ساتھ ہی ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتے کہ اس شہر کو تباہ کرنے والے کون لوگ تھے، ان کا ذرا کھل کے نام لے لیتے۔ دیکھیں جی، یہ جو ہے اگر سرکولر ریلوے کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہے تو وہ 15 20 سال 30 سال پرانا ہی انکروچمنٹ ہے، وہ 3 سالہ نہیں ہے۔ اس بات کو ہی سمجھے، ہم نے کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں، بہت مشکل کام ہے کہ ان پٹریوں کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں 10 منزلہ، سمجھے نا، وہ کس کے دور میں بنی؟ یہ انہوں نے 9-10 چیزوں کا ذکر کیا سوائے کنٹونمنٹ بورڈ کے، باقی سارے جو ادارے ہیں وہ اس کو اون کون کرتا ہے؟ اس کو سندھ گورنمنٹ اون کرتی ہے۔ ایم ڈی اے کو سندھ گورنمنٹ، ایل ڈی اے کو سندھ گورنمنٹ، کے ڈی اے کو سندھ گورنمنٹ، کے ایم سی کو سندھ گورنمنٹ، اپنی مرضی کے آفیسرز لگائے جاتے ہیں، وہاں سے اپنی مرضی کا جو ہے بلاول ہاؤس کا خرچہ لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان باتوں کو بھی کھل کے نذیر صاحب کو چاہیے کہ بتایا کریں کہ یہ ایشو ہیں۔ صرف ایک حکومت، وفاقی حکومت کے اوپر تنقید کرنا، ہم تنقید سننے کے لیے تیار ہیں، ہم یہاں لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں، لوگوں سے ہم 24 گھنٹے رابطے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ پانی جو ہے پانی لے کر آنا، یہ ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے، کیونکہ ہم کراچی کے شہری ہیں اور ہم نے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے ہی سارا کچھ کیا ہے، انہی کے دور میں یہ ہوا ہے؟ ندیم صاحب آپ میری سن لیں بات، قومی اسمبلی کے مجھے بریک پر جانا ہے آفتاب صاحب، ٹھیک ہے جی آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ گٹر کے ڈھکن قومی اسمبلی کے ممبر سے چاہیے ہوں تو پھر بڑے شرم کی بات ہے کہ جی صوبائی حکومت کے ہوتے ہوئے، سٹی حکومت کے ہوتے ہوئے گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ممبر لے کر آئے، سمجھے نا، جس کو جہاں پر کسی اور کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اب وہ وہاں کے کام چھوڑ کر وہ ایک کونسلر کے کاموں میں لگ گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا ندیم صاحب، الزام تراشیوں کی سیاست میں کراچی کے لوگ بھی پریشان ہیں کہ وہ کس طرف دیکھیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور بریک پر جانے سے پہلے جو ندیم اصغر قائرہ صاحب ہیں وہ جواب دینا چاہ رہے تھے آفتاب صاحب کو، لیکن ندیم صاحب میں ایک کوشچن بھی پٹ کرتی جاؤں، پھر آپ اپنی بات کا جواب بھی دے دیجیے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سرکولر ریلوے کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں، سندھ کو میگنیفائر پر انہوں نے رکھا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی نے بھی رکھا ہوا ہے، نظر کراچی پر دونوں کی ہے، لیکن آپ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دیکھیں، آفتاب جہانگیر صاحب میرے بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، میں ان کو جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول ہاؤس کا خرچہ جو ہے وہ وہاں سے چلتا ہے۔ یہ الزام تراشی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر اور سنجیدہ انسان کی زبان سے میں نہیں سمجھتا کہ نکلے، کیونکہ یہ تو پھر الزام ہے، پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بنی گالا کا خرچہ کون چلاتا ہے، فلاں شخص کی ATM کون تھی، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑے چھوٹے لیول کی باتیں ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مجھے 15 کروڑ ملا اور میں سیوریج کا جو نظام اس کو بہتر کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ 15 کروڑ ہو تو وہ کتنے، آپ 15 کروڑ پہ سے سیوریج سسٹم نہیں ڈالا جا سکتا، یہ کروڑوں کا نہیں کام، یہ اربوں کا کام ہے۔ اگر 2.5 کروڑ آبادی کو آپ نے سیوریج سسٹم کا اس کا اپ گریڈ کرنا ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر 400 ارب روپیہ ہوگا، تو دن جا کر آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ مجھے 15 کروڑ ملا ہے اور میں اپنا سیوریج سسٹم بہتر، اگر میرا شہر ہے، میں خود میئر ہوں، لالا مسا کوئی اگر میں کہوں کہ میں نے ہمارا 96-97 میں 5 کیوسک پانی تھا اس کا، جس کو اپ لفٹ کر کے ہم شہر سے نکالتے تھے، اسی طرح جب ہماری 2008 میں ہم دوبارہ آئے اتنے دیر تک کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا، ہم نے اسے جب کیا تو وہ 22 کیوسک کے اوپر پہنچ چکا تھا۔ اور اسی طرح کراچی کا پانی جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ 2.5 کروڑ لوگ اگر ایک لیٹر پانی بھی استعمال کریں تو 2.5 کروڑ لیٹر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور میں یہی کہوں گا
کہ وفاق اور صوبے کو ایک جگہ پر بیٹھ کر پورے پاکستان کا ایک ماسٹر پلان تیار کرنا چاہیے. پورے پاکستان کے ماسٹر پلان کو تو تیار کرنا چاہیے. پانی کی بات کر رہے ہیں آپ ندیم صاحب, لیکن K4 کی منصوبے کی اگر بات کریں تو وہ 10 سال سے لٹکا ہوا ہے. عمران خان صاحب اگر کراچی کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے 3 سالوں میں کتنے دورے ہیں, انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 1200 ارب کا انہوں نے اعلان کیا, تو اگر وہاب مرتضیٰ صاحب نے اگر یہ کہا, یا ہمارے چیف منسٹر صاحب نے, مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو 850 ارب کی آن گوئنگ سکیمیں چل رہی ہیں وہ پیسہ نہیں ہے, آپ یہ بتائیں کہ وفاق کی طرف سے ہمیں کیا دے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری یہی ہوتی کہ وہ لڑائی نہیں تھی. اگر انہوں نے پوچھا تو ان کو تفصیل دینی چاہیے تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کراچی کے معاملے میں ان کے ایم این ایز بھی بیٹھے ہیں, ایم پی ایز بھی بیٹھے ہیں, وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, تو انہوں نے اس سندھ کے لیے, کراچی کے لیے اگر وہ سنجیدہ تھے تو ان کے دوروں کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 3 سالوں میں کتنے دورے کیے ہیں اور انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے. نذیر لغاری صاحب, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہوگی آفتاب جہانگیر صاحب کی بھی اور ندیم اصغر قاہرہ صاحب کی بھی. سر, الزام برائے الزام یہی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کراچی کے لوگ پریشان ہوں گے کہ وہ کیا کریں, یا وہ خود کو یتیم سمجھ لیں, کیونکہ ایک دوسرے پر الزامات کی بارش ہی ہو رہی ہے, مسائل کو اون تو کوئی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ جب ایک پیسہ بھی خرچ ہوگا تو نظر آئے گا نا. جب 5 ارب خرچ ہوں گے تو 5 ارب نظر آئیں گے, 10 ارب خرچ ہوں گے تو 10 ارب آئیں گے. سید مراد علی شاہ نے ایک دفعہ جب ٹوٹ چکی تھی پوری شارع فیصل, ٹوٹ چکی تھی یونیورسٹی روڈ, سفر کرنا ناممکن تھا, اور اسی طرح سے شہید ملت روڈ, طارق روڈ, یہاں پر سفر کرنا ممکن نہیں تھا. ان تمام انفراسٹرکچر یہاں کا بنایا, روڈیں یہاں پر ٹھیک ہوئی, جہاں کارپیٹنگ کی ضرورت تھی کارپیٹنگ ہوئی, جہاں پر عصر نو تعمیر کرنا تھا عصر نو تعمیر ہوا, تو یہ سسٹم بن گیا. اور اس پر خرچ آیا ہے جو خود کہتے ہیں کہ 10 ارب روپے. اگر 10 ارب روپے ایسا ہو سکتا ہے تو پورے شہر کے اندر اگر پیسہ لگایا جائے تو ویزیبلی نظر بھی آ رہا ہو کہ یہ کس طرح کا پروجیکٹ, اگر 10 ارب روپے اور خرچ کریں تو بہت سے روڈ ہیں, ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے. صدر کے پورے علاقے میں کھدائی کی گئی, وہاں پر پورے کوئی زیر زمین کچھ چیزیں بنائی گئیں. ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ یہاں باقاعدہ کشتیاں آ کر چلا کرتی تھیں. اب شہر کے بیشتر حصوں میں پانی کی نکاسی ہو رہی ہے, یعنی, اور لیکن بہت سے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے. اور میں نے آج دن بھر سفر کیا ہے, اور سفر دونوں مہینوں میں کیا ہے, یعنی جرنی بھی کیا ہے اور پریشانی بھی اٹھائی ہے. تو جو انڈسٹریل ایریا کا, کورنگی انڈسٹریل ایریا کا جو روڈ تھا, اس کے ایک حصے میں کچھ حصے کلیئر تھے, اور ایک حصے میں تو ایسا تھا کہ باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ آپ ایک بڑی نہر میں سے گزر رہے ہیں. اور یہ خدشہ موجود تھا کہ اگر گاڑی کو کہیں پر بریک لگائی گئی تو پھر گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہے گی, اور بڑی مشکل سے جو ہے وہاں سے نکل پائے تھے. تو اس طرح کے حالات بھی ہیں, اور اس کی صفائی بھی ہو رہی ہے. آفتاب جہانگیر صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت پیارے ہیں, میرے بھائی ہیں, اور قاہرہ صاحب مجھے بہت عزیز ہیں, میں ان کی بھی بہت قدر کرتا ہوں. ہر طرح کے جتنے بھی تنویر صاحب ہوں یا قمر زمان ہوں یا یہ ندیم صاحب ہیں, سارے ہمارے لیے محترم ہیں. لیکن دیکھیں, ایشوز کی نشاندہی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلیم گیم کر رہے ہیں یا میں کوئی بلیم گیم کر رہا ہوں. آفتاب جہانگیر صاحب کی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو باقاعدہ فنڈ ملے ہیں, وہ ملے ہیں, ہمیں کہیں نظر آئیں. آفتاب جہانگیر صاحب مجھے حکم کریں کہ جناب یہاں پر آ جاؤ, میں دکھاتا ہوں یہ پروجیکٹ بنا رہا ہوں, یا میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس علاقے پر یہ کام شروع کیا گیا, 6 اینٹیں لگانے کے بعد کہا گیا یہ ہو گیا. اگر اس طرح سے ترقیاتی کام ہوتے ہیں, کئی علاقوں میں کہا گیا کہ لائن بچھا رہے ہیں, لائن نہیں بچھی. کئی علاقوں میں کہا گیا کارپیٹنگ کر رہے ہیں, کارپیٹنگ نہیں ہوئی, لیکن ریکارڈ میں کہیں نہ کہیں تو ہو گئی ہوگی. لیکن میں انہیں دکھا دیتا ہوں کہ یہ اس فنڈ کے نام سے ہوا ہے, اور جن علاقوں میں جن ایم این ایز کے یا جن ایم پی ایز کے نام سے ہوا ہے, ان سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کو یہ پیسے دیے گئے تو کہاں خرچ ہوئے ہیں. اچھا, مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان اسمبلی کو یا کسی کو کتنے پیسے دیے ہوں گے. ظاہر ان کے کہیں گے کہ ہمارے تو 4 ارکان اسمبلی ہیں, چوتھے بھی ابھی میرے بنے ہیں, تو ہمارے اپنے علاقوں لوگوں نہیں ملے, اور صوبائی اسمبلی کے بھی اتنے ہی ارکان ہیں. تو یہ صورتحال ہوتی ہے.
لیکن میں پھر کہتا ہوں ضیاء الحق نے بہت برا کیا اس ملک کے ساتھ، ہر سطح پر برا کیا، ہر چیز کو انہوں نے جو ہے چیر پھاڑ کے رکھ دیا، ملک کی ترقی کو بالکل ریورس کر دیا اور بہت بڑا ظلم کیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ ارکان اسمبلی کو یہ دیے گئے بجٹ، مجھے پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان نے کہیں کہیں خرچ کیے ہیں اور اچھے خرچ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی پارلیمنٹ کے ارکان نے بھی کہیں نہ کہیں پیسے وہ خرچ کیے ہیں جو فنڈز ان کو ریلیز کیے گئے تھے۔ ناظرین بریک پر جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے اس بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ندیم صاحب، شہباز اور بلاول کا ٹیلی فونک رابطہ، اگلے ہفتے ملاقات بھی متوقع ہے، تو کیا لگ رہا ہے کیا پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں اس پر تو کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کہ ہو رہی ہے ملاقات یا نہیں، لیکن میرے جو علم کے مطابق ہے وہ جو ہے ایک جو ابھی پی ٹی آئی ایک مشین لے کر آئی ہے جس میں ووٹ ڈلیں گے، پتہ نہیں کیا وہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، کبھی میڈیا کے اوپر لے کر دکھا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو تو الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں نا پہلے، تو پھر دوسری سیاسی جماعتوں کو وہ مطمئن کریں۔ اسی طرح میرے علم کے مطابق تو جو الیکشن کمیشن کے نمائندے ہیں ان کو بنانے کے لیے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اگر شہباز شریف صاحب نے بلاول صاحب کو فون کیا ہے تو یہ اس سے پہلے بھی یہ پریکٹس ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ ٹیلی فون جو ہوا ہے وہ اس کی اس بنا پر ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے جو نمائندے انہوں نے نامزد کرنے اس پر بات چیت ہوئی ہے، تو باقی سیاسی لیڈر جو ہے۔ لیکن بلاول نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ پی ایم ایل این میں شہباز شریف سے ہی ہم رابطہ رکھیں گے، تو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب میں اور بلاول بھٹو صاحب میں جو ہے وہ بیک ڈور رابطے شاید متوقع ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ منانے کی کوشش کریں بلاول صاحب کو اور بلاول صاحب مان بھی جائیں۔ دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ یہ بات تو جب بھی کسی جماعت کے لیڈر نے بات کرنی ہوتی ہے یا لیڈرشپ کے ساتھ بات ہوتی ہے یا ان کا جو نمائندہ ہے، تو اس وقت تو شہباز شریف صاحب غیر موجودگی میں جو نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں جو لیڈر ہیں وہ تو شہباز شریف ہی صاحب ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آفتاب صاحب، پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ سندھ کی طرف رخ کرنا چاہ رہی ہے جبکہ بلاول جو ہیں وہ بزدار پر یلغار کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی صورت میں سیاسی فائدے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری دوبارہ پی ڈی ایم کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، بھلے مریم اور مولانا کی شرائط ہی کیوں نہ ہو؟ اچھا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ دوریاں ہو چکی ہیں کہ قریب نہیں آیا جا سکتا۔ اچھا پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 1 سال ہے، لاسٹ ایئر ہے، یہ پچھلے 1.5 سال سے تحریک چلا رہے تھے تو اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا۔ اب یقیناً وہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو پورا اختیار ہے کہ جی وہ پنجاب میں بھی اپنے آپ کو جو کرے، سندھ کے اندر بھی، لیکن کیونکہ سندھ کے لوگ بڑے مایوس ہیں تو اس لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بار بار ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہاں کے لوگ اور کہتے ہیں کہ جی آپ سندھ کی طرف تو اندرون سندھ، کیونکہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہے، آپ کو پتہ ہے رورل اور اربن کے درمیان، اور کیونکہ حکومت جو ہے سندھ کے اندر وہ رورل کی ہے تو اس میں اب لوگوں کو بڑی مایوسی ہے کہ حکومت ہونے کے باوجود وہاں پہ جو مسائل ہیں، ترقیاتی کام ہیں، وہاں کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، تو وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت آئے۔ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کے پی کے نے اپنے پورے کے پی کے اندر ہیلتھ کارڈ کو جو ہے متعارف کرا دیا بلا تفریح، غریب امیر سب کے لیے 10 لاکھ روپے تک کا علاج فری کر دیا۔ اسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس سال کے آخر تک ہو جائے گا، لیکن سندھ گورنمنٹ اس پہ کچھ نہیں کام کر رہی۔ ہم نے کوشش بھی کی، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی صحت کے معاملے میں آپ ہمارا ساتھ کھڑے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی جب دوسرے جگہوں پر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو سندھ کے اندر کیوں نہیں بہتر ہو رہی، تو اس لیے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے بھی ہم 2nd لارجسٹ پارٹی تھے وہاں ووٹوں کے حساب سے، تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہاں پر بھی اپنا قدم مضبوطی سے جما کے تاکہ سندھ کی حکومت بھی انشاءاللہ پورے پاکستان میں اگلے جو 5 سال ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہوں۔
تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو پورا اختیار ہے، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا تھا دیکھیں یہ انتخابی الائنس تو ہے نہیں، تو اس لیے ان کا ساتھ ملنا یا ساتھ بیٹھنا وہ بالکل بے معنی ہے۔ ابھی آپ نے کشمیر کے الیکشن میں بھی دیکھا، گلگت بلتستان کے بھی الیکشن میں دیکھا، ایک دوسرے کے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا مولانا جو ہے سندھ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے الائنس بن جاتے ہیں، نور سندھ آپ کے علم میں یہ ساری باتیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی کسی کو فون کرتا ہے، کوئی کسی کو فون کرتا ہے، ایک دوسرے سے رابطے میں، جیسے یہاں کے بعض ایم این اے ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں، بعض ایم پی ہمارے ساتھ ہیں رابطے کے اندر، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ ہاں یہ یقیناً ان کا بھی الیکشن کا کی جو کمیشن کے جو ممبرز بننے وہ ایک آئینی وہ ہے، اس کے اندر اپوزیشن کو چاہیے کہ اسے کے ساتھ مشاورت کر کے جو نام دے دیں، ورنہ بعد میں یہ ہوگا کہ جی شہباز شریف صاحب نے دیا ہم سے تو پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو مشورے کی عمل ہے، بالکل ہونا چاہیے، ساری پارٹیوں کے درمیان ہونا چاہیے، ضروری بھی ہے۔ ٹھیک، لغاری صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ دوبارہ مل بیٹھے گی، پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے گی؟ مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے سر دست کہ اگر بیٹھتے بھی ہیں، ایک تو جیسے کائرہ صاحب بتا رہے تھے کہ چونکہ انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں مشورے ہو رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی میکنائزڈ قسم کی یا جو ہے وہ بایو میٹرک قسم کی یا اس طرح کی کوئی کرائی جائے ووٹنگ یا اس طرح کا کوئی مشینیں لائی جائیں جو کریں، لیکن اپوزیشن اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس سے دھاندلی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ابھی ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری یہ صورتحال نہیں ہے کہ ہم اس طرح چلے جائیں، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی آپشن موجود ہیں، پی ایم ایل این نے وہ آپشن اختیار نہیں کیے تھے۔ جب یہ انہوں نے پچھلے سال موومنٹ شروع کی تھی تو بلاول بھٹو زرداری اور محترمہ مریم نواز ایسے ساتھ ساتھ چل رہے تھے جیسے یہ ہمیشہ سے بہن بھائی رہے ہیں اور آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اس دوران تو یہ لگ رہا تھا کہ بس انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے، ایک ایسی روح پھونک دی ہے کہ گجرانوالہ سے بڑھے اور پھر اس کے بعد دوسرے شہروں میں گئے، کراچی میں آئے اور پشاور میں گئے، کوئٹہ میں گئے، لاہور میں گئے، تمام شہروں میں، ملتان میں گئے، بڑا جلسہ کیا۔ تو اور ایسے ملتان کا جلسہ تو ایسے حالات میں ہوا کہ جب حکومت نے پابندیاں لگا دی تھی، اور پابندیاں اس دن ہٹائیں کچھ گھنٹے پہلے، جب دو تین گھنٹے پہلے جب جلسہ ہونے ہی لگا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی اب یہ برا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، پر پھر بھی جلسہ ہو گیا تو انہوں نے پابندیاں ہٹا دی۔ تو یہ اس وقت لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا پریشر موجود ہے اور بہت بڑی ایسی صورتحال موجود ہے کہ حکومت ڈاواں ڈول ہو جائے گی، لیکن حکومت ڈاواں ڈول نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر زرداری صاحب نے تجویز دی چلیں آپ چلتے ہیں، ہم الیکشن کی طرف چلتے ہیں، لوگوں کی طرف چلتے ہیں، مارکس کی طرف چلتے ہیں، خالی سیٹوں پر الیکشن کراتے ہیں تو ہم اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور وہ ضمنی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور اس کے نتائج ان کے لیے بہت حوصلہ افزا رہے، سینٹ کے انتخابات بھی ان کے لیے حوصلہ افزا رہے۔ پھر اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا اس وقت جب انہوں نے کہا لانگ مارچ کرنا ہے تو لانگ مارچ سے پہلے آئیں جی پہلے استعفے دے دیں، تو اب دوبارہ لانگ مارچ کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو کیا اس میں استعفے دیے جائیں گے؟ اور سارے کے سارے جو اپوزیشن کے ارکان ہیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں، شیرپور صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور دیگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور بڑی پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور جناب شہباز شریف کی پارٹی، کیا یہ استعفے دے کر پھر جائیں گے لانگ مارچ کرنے کے لیے، پھر جا کر دھرنا دینے جائیں گے، یا اس سے پہلے جائیں گے؟ یہاں پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے یہ شرط تھی کہ جناب آپ استعفے دیں اور اس کے بعد ہم لانگ مارچ جائیں، تو وہ نہیں گئے تھے۔ تو میرا خیال نہیں ہے اگر یہ اس طرف جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں اور پھر حکومت کی تبدیلی ہو، پھر نئے صورتحال ہو۔ وہ تو بلاول پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا نذیر لغاری صاحب، تھوڑی دیر پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے حکومت کی اپنے اتحادیوں سے، کاف لیگ سے، جس میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں۔ اگر آپ موجودہ حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کو سامنے رکھیں تو آپ کے خیال میں کیا بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ درست ہے؟ میرے خیال میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا ایک رجحان جو ہے
یا یہ طریقہ کار جو ہے اور وہ کیسے ہوتے ہیں، الیکشن کس طرح ہوتے ہیں، وہ ہوتا یہی ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہوں تو جہاں جس کی حکومت ہے وہ وہاں اپنی کامیابی یقینی بنائے گا. یہ کشمیر میں بھی یہ ہوتا ہے، جب فیڈریشن ہے تو کشمیر میں بھی وہی نتائج آتے ہیں جو فیڈریشن کے حق میں ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں بھی یہی ہوتا ہے. بلدیاتی انتخابات بھی ایسے ہی ہوں گے. یہ چیزیں مینوپولیٹ ہو جاتی ہیں، یہ ان کی انجینئرنگ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہر طرح کا طریقہ کار اختیار ہو جاتا ہے. ابھی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نا یہ جو ہو رہے ہیں اس کے کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن، اس کے نتائج سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ آگے فضا کیسی. ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب، کیا سندھ میں آپ بلدیاتی انتخابات کے حامی ہیں، اور اگر ہوئے بلدیاتی انتخابات تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا سب سے بڑا حامی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول سے ہی قیادت جو ہے وہ اوپر آتی ہے. میں اپنے گھر کی اگر مثال دوں تو قمر صاحب پہلے یونین ناظم بنے، میں بھی یونین ناظم بنا، پھر وہاں سے میرے والد کونسلر بنے، MNA کی سیٹ تک گئے، اسی طرح ساری فیملی ہم کونسلر سے اوپر آئے. چودھری پرویز لائی صاحب کو دیکھ لیں، ضلع کونسل کے ممبر بنے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلیم کروں گا کہ یہ جو نچلی سطح کی گراس روٹ لیول کی قیادت ہے اس کو اوپر آنے نہیں دے رہے. کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن کراتے؟ دیکھیں ہماری سندھ میں اگر گورنمنٹ ہے تو وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مردم شماری نہیں ہے، تو اس وجہ سے. اور اگر پنجاب میں جو عمران خان، آفتاب صاحب کا بھی کامنٹ میں ان کا ضرور، میں ایک سیکنڈ بات دیکھیں نا، انہوں نے KPK میں الیکشن کروائے ہیں، بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، یہاں پر آ لیں. جو باتیں ہم کرتے تھے ان کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. آج ہم کہتے تھے کہ ہم MNAs MPs کو فنڈ نہیں دیں گے، جیسے میرے بڑے بھائی آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے 15 کروڑ روپیہ ملا ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے اپنے اس وعدے سے، جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں عوامی نمائندوں کو نہیں دوں گا، میں لوکل باڈیز کو مضبوط کروں گا. لیکن نہ ریفارمز ہو رہی ہیں، نہ بلدیاتی سسٹم بن رہا ہے. لیکن 2 سال تک پنجاب کے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو سسپینڈ کیے رکھا ہے، اور آج بھی ان کو کوئی اختیارات نہیں ہیں، وہ کوئی کام نہیں کروا سکتے. ہاں یا نہ میں جواب دیجئے گا ندیم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی سندھ میں اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہی جیتی ہے نا، اس پر تو کوئی کویسچن نہیں. یہ کویسچن مارک ہے بلوچستان، KPK اور پنجاب میں. ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے آفتاب صاحب، آپ کو لگتا ہے جو حکومت کی موجودہ کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو PTI جو ہے وہ جیت جائے گی؟ اچھا دیکھیں، جو محرومیاں ہیں سندھ کی، میں ویسے خود بھی بہت بڑا حامی ہوں بلدیات کا، کیونکہ میرے گھر سے بھی بلدیات سے سلسلہ شروع ہوا. میرا چھوٹا بھائی بھی کونسلر تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام بلدیات کے لوگ کر سکتے ہیں وہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک گلی کا مسئلہ ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مسئلہ ہے، وہ بلدیات کے کونسلرز اور بلدیات کے چیئرمین، وائس چیئرمین ہی کر سکتے ہیں. انہیں مضبوط ہونا چاہیے، اس سے جمہوری نظام مضبوط ہوگا. لیکن جہاں تک سندھ کی بات ہے تو دیکھیں الیکشن جب بھی فیئر الیکشن ہوگا سندھ کے اندر تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے. آفتاب بھائی، KPK میں کیوں نہیں الیکشن کروائے گئے؟ وہاں پر تو آپ کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں آپ الائنس گورنمنٹ میں ہیں، وہاں پر دیکھیں 3 سال سے کمپلیٹ کر چکا ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ ٹھیک ہے، چلے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بلدیاتی انتخابات کے سبھی حامی ہیں. جیتے گا کون ہارے گا یہ تو جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تبھی دیکھا جائے گا. ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.